बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान की सियासी गेम आखिरकार उस मोड़ पर आ गई है जहां सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे भी बाहर कि नहीं आएंगे। गुज़श्ता 48 घंटे का खुलासा क्या बता रहा है? देखिए, इस वक्त अडयाला जेल रावलपिंडी में एक होशरुबा दास्तान रकम हो रही है। मौर्रखीन बैठे हुए हैं, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, तारीख़दान बैठे हुए हैं और वो इस वक्त कलम बंद कर रहे हैं इस वक्त की जो दास्तान है, और ये बड़ी होशरुबा दास्तान है। गुज़श्ता 48 घंटों में जो ख़बरें आई हैं, आप सिर्फ उनको रख कर जाँच लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ना इस हुकूमत के कुछ पल्ले है। और इससे ज़्यादा नालायक और निकम्मी हुकूमत आप चिराग लेके ढूंढेंगे ना, आपको इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस वक्त ये जो गोला है जिस पे हम रह रहे हैं, इस पे सबसे नालायक और निकम्मी हुकूमत कोई है, वो ये हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत। उसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म जेल से बाहर बैठा हुआ है, वो जेल में नहीं है। चीफ मिनिस्टर जेल से बाहर हैं, तमाम के तमाम लोग जिन्होंने कार्य सरकार चलाना है वो जेल से बाहर है। लेकिन प्रैक्टिकली ये लगता है, अमली तौर पे इस वक्त मुल्क में क्या होना है, क्या खबरें आनी हैं, हुकूमत की प्रायोरिटी क्या होनी है, ये अडयाला जेल में डिसाइड हो रही है। जेल सेल में इमरान खान बैठे हैं, वो तेज़ भागना शुरू करते हैं, हुकूमत तेज़ भागने लग जाती है। वो स्लो डाउन होते हैं, हुकूमत स्लो डाउन हो जाती है। वो जॉगिंग करना शुरू, वो लेफ़्ट मुड़ते हैं, ये उनके पीछे लेफ़्ट मुड़ जाते हैं, वो राइट। यानी कि इमरान खान जो है वो इस वक्त इस निज़ाम के हवास पे भी सवार हैं और आसाब पर भी सवार हैं। सही, ये सूरत हाल बनी हुई है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बाकायदा लगता ही है कि कोई फिल्मी सीन है, बॉलीवुड की कोई फिल्म है। वो एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा 90s में, खलनायक उसका नाम था जी। उसमें वो संजय दत्त बल्लू बलराम सिंह है और वो जेल में है, उसको जेल में रखने वाला एक इंस्पेक्टर है राम, और फिर वो एक जेलर है। वो उनको कहता है कि मैं जनाब 10 अक्टूबर को रात 10 बजे भाग जाऊंगा, और वो 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक जेल की दीवारें ऊंची कर रहे हैं, खारदार तारें लगा रहे हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, वो स्टील के साथ उनको क्लोज़ कर रहे हैं, नफरी बढ़ा दी गई है, गश्त चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और वो जेल में सो रहे हैं। वो 10 अक्टूबर गुजरती है, रात 10 बजे गुजर के बाद फिर वो 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 2 बज जाते हैं। वो कहते हैं वो भागा नहीं अभी तक। वो जाते हैं, वो जाके देखते हैं वो पत्थरों के साथ खेल रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि भाई तू भागा नहीं, 11 अक्टूबर रात के 2 बज गए हैं। उसने कहा तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया हुआ था, मुझे मार रहे थे, मेरे साथ ये सूरत हाल की हुई थी। मैंने कहा मैं तुम्हें चैलेंज दे देता हूँ। तो तुम चैलेंज में आ गए, मेरी बातों में आ गए। मैं यहाँ पर आराम करता रहा और तुम्हारी नींदें हराम रहीं। मैं सोता रहा और तुम जलील होते रहे। इस वक्त प्रैक्टिकली करामत मुगल साहब, गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के तमाम अखबारात, तमाम टॉक शोज़, वैसे तो ये पूरी 2.5 साल की कहानी है, लेकिन आप उठाकर देखें सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली, सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली शख्सियत कौन है? वो जो अडयाला में। अब ये एक बहस बनी हुई है ना कि इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे, कब नहीं आएंगे। अच्छा, मैं हामिद मीर का तबसरा सुन रहा था, वो मैं आपको सुनवाता भी हूँ, बड़ा दिलचस्प तबसरा है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आप देखेंगे ये जो जितनी भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ये रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रहा है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त अडयाला जेल के इर्द गिर्द। सही, 48 घंटे में हुकूमत ने इतनी बड़ी बड़ी हमाकतें की। यानी सबसे पहले तो आपको, आपकी जितनी भी डिस्कशन थी, आपकी जितनी भी बेइज्जती थी सोशल मीडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान में हो रही थी। आपने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, कौमी सतह की नहीं, हमें इंटरनेशनल सतह की जो है वो बेइज्जती चाहिए। हाँ, तो आपने कहा कि चलो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला पंगा ले लेते हैं। वो जनाब आपका इंटरनेशनल मीडिया में ऑक्सफोर्ड का तकरीबन हर वो स्टूडेंट अलुमनाई में जो एक्स स्टूडेंट है, उस तक ये कहानी अब किसी न किसी तरह पहुंच चुकी होगी कि वो अडयाला जेल में एक बंदा बैठा हुआ है, ये चाहते हैं कि वो हुकूमत वक्त चाहती है कि वो चांसलर का इलेक्शन ना लड़े। वो उसके पीछे पड़े हुए हैं फॉर दीज रीजन्स। अब आपने खुद अपनी, यानी कि जिस तरह कहते हैं कि वो स्पेन में बुल फाइट होती है बड़ी मशहूर, उसमें जब आपने उस बफरे हुए सांड को, भैंसे को, उसको मुतवज्जे करना होता है अपनी तरफ, तो आप वो सुर्ख कपड़ा लहराते हैं। तो इससे मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी भी हुकूमत है ये सारे सुर्ख कपड़े पहन के खड़ी हुई है और ये दावत देती है कि आओ हमारे पे अटैक करो। यानी इन्होंने खुद अपने हवास पे और असाब पे सवार के लिए खबरें क्या रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक तो ये कि इस वक्त इमरान खान जो कहते हैं हुकूमत और पाकिस्तान का तमाम मंजरनामा उसके पीछे हो जाता है।
جب یہ 8 ستمبر، پہلے 22 اگست کا جلسے کا معاملہ چل رہا تھا، اب 8 ستمبر کا چل رہا ہے. اب 8 ستمبر کے ارد گرد ساری ڈیولپمنٹس اور وہ ہو رہی ہیں، کس نے کہاں ڈپلوائے ہونا ہے، ایس ایچ اوز نفری چھٹی پر نہ جائے، اتنا بجٹ ایلوکیٹ کر دیں، وہاں پر پکٹ پر لگے گی، ادھر جلسہ گاہ ہونی چاہیے، اس طریقے سے ان کو روکنا ہے. وہ پوری اسی کی فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے، حکومت کی تمام انرجیز اس میں. پھر آپ سنیں رانا ثناء اللہ، اچھا ایک نا بیان انہوں نے دیا ہے حنیف عباسی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ان پہ بعد میں آتے ہیں. حنیف عباسی نے جو گفتگو کی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز پہ بڑے سنگین الزام لگائے ہیں. اچھا سنیں. کہا ہی کچھ نہیں گیا. آج بھی اگر ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیروئن بھی ملے گی. آج بھی چھوٹی چھوٹی تعداد میں وہ جو جیل ہے، وہ جیل کے احکامات، وہ جو جیل کے جناب اسپیکر، وہ جو جیل کے ابھی تو کہا ہی کچھ نہیں، ابھی تو شروع ہوا. عباسی صاحب، ابھی یہ میں جیل میں یہ جو ہے آپ نے کہا میں ایکسپنج کر رہا ہوں، اس کو ایکسپنج کر رہا ہوں. 2 منٹ اور جناب اسپیکر دیکھیں نا کیا ہوا، ان کو کیا ہوا ہے. ابھی کچھ کہا ہی نہیں، کچھ کہا ان کو، ابھی میں نے انہیں کچھ کہا ہی نہیں. تو جناب اسپیکر، وہ جو جیل کے انتظامیہ کو چینج کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ انہی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ وہ سپلائی دینے کے الزام ان پہ لگائے گئے اور وہ ثابت ہوئے. یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں جی، یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے کہا، کون سے والے؟ جی جناب اسپیکر، کون سے والے؟ جو ہم پہ ظلم ہوئے ہیں اس والے؟ وہ ہمارے سے جو ظلم ہوئے اس والے؟ مردہ آباد. یہ ہے پاکستان کی قومی اسمبلی، جہاں پر عوام کے منتخب نمائندے سپوزڈلی بیٹھے ہوئے ہیں منتخب، اور وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے. حنیف عباسی صاحب اس میں فرماتے کیا ہیں؟ یعنی اگر عمران خان کی بات کو درست مان لیا جائے تو اڈیالہ جیل کا انتظام و انصرام، سیکیورٹی اور تمام معاملات پاکستان کی فوج کے پاس ہیں یا ایجنسیوں کے پاس ہیں، اور کوئی حاضر سروس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر الزام عمران خان کی بات کو درست مان لیا جائے. اچھا، اور اگر اس بات کو درست نہ مانا جائے تو بائی دا بک جیل خانہ جات، جیل کا محکمہ مریم نواز کے پاس ہے. اب اگر کوکین اور ہیروئن حنیف عباسی کے مطابق جیل میں سپلائی ہو رہی ہے تو وہ یا تو یہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. تو یہ ناکامی کس کی؟ یا یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. تو آپ الزام بیسیکلی کس پہ لگا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے چکر میں کہ عمران خان جو ہے اس کی جیل میں ہیروئن یا کوکین جو ہے وہ جا رہی ہے، آپ الزام کی سپلائی کا کس پہ لگا رہے ہیں؟ مریم نواز پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کی فوج پہ لگا رہے ہیں. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا عملہ جو تبدیل ہوئے کئی دن ہو گئے، جو جیل کا عملہ تبدیل کیا وہ بھی اس وجہ سے کیا کہ وہ سپلائی کر رہے تھے. اور پھر ساتھ میں کیا کہتے ہیں اسی سانس میں کہ آج بھی اگر چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا عملہ لگایا وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اس وقت ہائی جیک ہوا ہوا ہے یہ، یعنی کہ یہ تمام منظرنامہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ان کی گفتگو کا میں حیران ہوں. یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے، یعنی اتنا بھرپور اور بڑا طویل ماضی ہے اس جماعت کا، اور ان کے پاس اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی گفتگو عمران خان کی برائی سے شروع ہوتی ہے، عمران خان کی برائی پہ ختم ہوتی ہے. حکومت ان کی ہے، پنجاب میں حکومت ان کی ہے، جیل پہ کنٹرول ان کا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے ان کے ہیں. عملہ وہاں پہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی مرضی کے مطابق لگا ہے، اور الزام کون لگا رہے ہیں؟ حکومت کا اپنا بندہ. اب آ جائیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جن کے دور میں عمران خان پہ تقریباً یہ جتنے بھی مقدمات ہیں، نئے مقدمات جیل میں جانے کے بعد تو اکا دکا ہی آئے ہیں نا. جو توشہ خانہ 2 آیا ہے جی، یا میرا خیال ہے شاید واحد وہی ہے، واحد. باقی تمام مقدمات درج ہوئے تھے جب رانا ثناء اللہ پاکستان کے وزیر داخلہ تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان ہٹ دھرمی، ضد اور انا پر اڑے ہوئے ہیں، مستقبل قریب میں ان کی رہائی نظر نہیں آتی.
گویا کہ عمران خان اگر ہٹ درمی چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں اور انا چھوڑ دیں تو نہ سائفر کوئی مقدمہ ہے، نہ توشہ خانہ کوئی مقدمہ ہے، نہ باقی کوئی اور مقدمہ ہے، نہ 9 مئی کوئی مقدمہ نہیں ہے. صرف ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ جیل میں. یعنی کہ اگر وہ آپ سے بات کرنے لگ جائیں تو آپ نے جس نے مقدمے بنائے ہیں، جو حکومت مقدمات کو لے کر چل رہی ہے، جو پروسیکیوشن ٹیم ہے، آپ نے اس کی ویلیو اور ان ایف آئی آرز کو صفر کر دی. صحیح. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران سیاسی مقدمات کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی یا وہ سارا سلسلہ. انہوں نے پہلے بھی اس قسم کا اس سے ملتا جلتا بیان دیا تھا. پھر اسی دن پاکستان کی تمام ویب سائٹس پہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے لیے پنجاب یا وفاقی حکومت کی اجازت ضروری نہیں ہے. یعنی اگلا سٹیٹمنٹ بھی رانا ثناء اللہ کے پاس اگر کرنے کے لیے کوئی بڑی بات ہے تو وہ عمران خان ہے. پھر پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ ادارہ خبروں کا وہ جیو جنگ گروپ ہے. صحیح. سرکولیشن کے لوگ لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، ان اور بات ہے، لیکن سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ جیو. صحیح. جن کی ہر خبر جو ہے وہ اس بات پہ ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا نا کہ ان کے زیادہ عمران خان کی بیشنگ ہی ہوتی ہے جیو ٹی وی پہ. جی جی. جیو کی ویب سائٹ پہ ان کی پالیسی نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے عمران خان کا سہارا لے لیں کہ ہم کو بہت اچھے یا کریڈیبل ادارہ ہے کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا. کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے. اب خبر کا، ان کی خبروں کا فوکس بھی کیا ہوتا ہے؟ صحافیوں کو کوریج سے روکنے پر عمران خان کا پھر اڈیالہ جیل میں احتجاج. جیو کے صحافی کا بھی پوچھا کا بھی، یعنی کہ گویا آپ کی جو ٹوپی ہے، آپ کی جو ہیٹ ہے، اس میں سرخاب کا پر ہے یہ کہ اگر عمران خان نے پوچھا کہ جیو کا صحافی کا شبیر ڈار ہے. جی جی. یعنی اس میں خبر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن صحافیوں کو روکا ہے تفصیلات فراہم کی جائیں. عمران خان نے کہا یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے کہ ریگولر کور کرنے والے صحافیوں کو روکا جا رہا ہے، اور جیو نیوز سمیت 5 صحافی ان کو بتایا گیا باہر موجود ہیں جو ریگولر کوریج کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے سوال کیا کیا آج پھر جیو نیوز کے رپورٹر کو باہر روک دیا گیا، جس پر ایک صحافی نے کہا جیو نیوز کے شبیر ڈار باہر موجود ہیں، آنے کی اجازت نہیں دی گئی. پوری کی پوری خبر ان کی ٹی وی کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے صحافی کا عمران خان نے پوچھ لیا، تو گویا یہ بڑائی ہو گئی جیو ٹیلی ویژن. جیو نیوز کا کرش عمران خان، ان کا بھی کرش ہے عمران خان. پھر اس کے بعد عمران خان ظاہر ہے کہ پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے پالیسی کا اعلان کر دیا، گرفتاری دینے کے لیے لوگوں کا اعلان کر دیا. یہ اس وقت ہے منظرنامہ ہمارے سامنے کہ 48 گھنٹے کو آپ 72 پہ لے جائیں، 72 کو 96 پر لے جائیں، 96 کو 2 سے ضرب دے دیں، پھر اس کو 10 سے ضرب دے دیں، پھر اس کو 50 سے ضرب دے دیں. گزشتہ 2.5 سال سے بھائی ہم تو اس وقت حیران ہیں. دیکھیں پاکستان ایک ہیپننگ پلیس ہے، ہمیشہ سے خبروں کا انبار رہا ہے، لیکن کبھی بھی میں اپنی یعنی کہ جو 19 سال سے زائد ہو گئے ہیں ایکٹیو، ایک دن مس کیے بغیر صحافت کرتے ہوئے اتنا لمبا پیریڈ جو ہے وہ اس قسم کی 24/7 ڈیولپمنٹس کا نہیں گزرا جتنا گزشتہ 2.5 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. اب آ جائیں اس بنیادی سوال پہ کہ عمران خان نے کب باہر آنا ہے. اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ رپلائی حامد میر نے دیا. وہ مہر بخاری کے شو میں تھے. حامد میر کی میں ذرا بات آپ کو سنوا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حامد میر جو بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے. جب عمران خان صاحب چاہیں گے کہ میں نے جیل سے باہر آنا ہے، وہ آ جائیں گے. جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اٹک جیل سے باہر آنا ہے، وہ اٹک جیل سے باہر آئے، لیکن لینڈنگ ان کی کہاں پہ ہوگی؟ سعودی عرب میں. اگین پھر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب اڈیالہ جیل سے باہر آنا ہے، تو وہ آ گئے، لیکن لینڈنگ ان کی کہاں پہ ہوئی؟ لندن میں. تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی جس دن فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے جیل سے باہر آنا ہے، جیل کے دروازے ضرور کھل جائیں گے، لیکن لینڈنگ عمران خان کی بنی گالا میں یا زمان پارک لاہور میں نہیں ہوگی. لینڈنگ ان کی پاکستان سے باہر ہوگی، لندن میں ہوگی یا کسی اور ملک میں ہوگی. وہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب فی الحال یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قوم کو بتانا ہے کہ میرے میں اور نواز شریف میں بہت فرق ہے. وہ جب بھی جیل جاتا ہے تو جیل کے دروازے کھلوا کر یا تو جدہ چلا جاتا ہے یا سعودی عرب چلا جاتا ہے یا لندن چلا جاتا ہے. لیکن میں نواز شریف نہیں ہوں، تو
میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. تو ابھی تک تو عمران خان صاحب اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی. تو جب بھی عمران خان نے فیصلہ کیا کہ میں نے باہر آنا ہے تو وہ باہر آ جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. اچھا دیکھیں, اب حامد میر نے جو بات کی ہے نا, کچھ لوگ اس سے اتفاق کریں گے, کچھ اختلاف کریں گے کہ عمران خان, دیکھیں پریکٹیکلی ذرا عملی طور پر سوچیں کہ اس وقت نظام آپ کو مفلوج نظر آتا ہے جی, کار سرکار نہیں چل رہا. حکومت کی حالت میں نے بتا دی, 48 گھنٹے میں خبریں جو رپورٹ ہوئی ہیں اور پھر جو ڈسکس ہوئی ہیں اس میں ساری کی ساری عمران خان سے متعلق ہیں. صحیح. یعنی آپ کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ حکومت چاہتی ہوگی کہ عمران خان اسی طریقے سے جیل میں رہے اور یہ صورتحال ایسی رہے. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بار بار یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر وہ باہر آئے تو یہ جیل کے اندر ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں روک پائے گی. ان کو زیادہ ڈر معیشت بہتر کرنے سے یہ ہے کہ یہ خود جیل میں نہ چلے جائیں. اگر انہیں معیشت بہتر کرنا ہوتی تو جہاں پر مفتاح اسماعیل معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے کنٹینیوٹی آپ کو نظر آتی, وہاں سے کنٹینیوٹی نظر آتی نا, تو وہ لیکن تو وہاں سے اسحاق فل سٹاپ لگا دیا گیا. وہاں تو اسحاق ڈار صاحب نے کمال کرنے, اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے. دیکھیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی طریقے سے جان چھوڑیں ہماری اور وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے, اس ڈیل کے نتیجے میں عمران خان خاموش ہو جائے, اس سسٹم کو چلنے دیں, جو جہاں تعینات ہے وہ وہاں تعینات رہے, اپنے اپنے ٹینیور پورے ہوں, سب ہنسی خوشی رہنے لگیں. یہ ساری صورتحال ادروائز یہ جتنے بھی الزامات ہیں, فار ایگزامپل ابھی کیا ایک سیریز ذرائع سے فلاں سے خبر کیا آتی, عمران خان کے اور یعنی کہ تحریک انصاف کے اور را کے کنیکشنز سامنے آ گئے, بی ایل اے کے ساتھ تحریک انصاف کے کنیکشن سامنے آ گئے, اور جناب وہ حربیار مری کے ساتھ, بی ایل اے کے سلیپر سیلز کے ساتھ, فلانے کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے ساتھ, یہ خبریں. اب یہ الزامات ہیں. اب ان الزامات کی روشنی میں آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ عمران خان کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر یہ الزامات درست ہیں کہ ایک شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے, پاکستان کے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو پھر آپ کے وزیر رسپانسبل پوزیشنز کے اوپر جو اس بات کی متقاضی ہیں کیسے, وہ وہاں پر بیٹھ کر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دے, بات کرنا شروع کر دے تو جیل سے باہر. یہ بات حتمی ہے, یہ بات طے ہے. حامد میر کی بات جو ہے وہ پھینکنے والی نہیں ہے, بالکل درست ہے. عمران خان جس دن چاہیں گے, لیکن ان کو ان ٹرمز پہ آنا ہوگا جو یہ سیٹ کریں گے, جو چلانے والے لوگ ہیں, جو یہ چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک دلچسپ فلمی سین بنا ہوا ہے پاکستانی سیاست کا. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو ایک نئی چیز نظر آتی ہے. عمران خان نے کوئی ان کے پاس عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز ہے, کوئی جادوئی چیز ہے یا کیا ہے, اس کو کس طرح آپ اس فنومینا کو ایکسپلین کریں, بٹ یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خان آپ کو حکومت نظر نہیں آتی. ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کو عمران خان نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ حکومت صرف اور صرف جوابی حکمت عملی بناتی ہوئی نظر آ رہی. تقریباً 95% کیسز میں جو چال ہے وہ اڈیالہ سے چلی جاتی ہے اور پھر جوابی چال حکومت کی طرف سے آتی ہے. اٹ شوڈ ہیو بین دی ادر وے اراؤنڈ, کہ چال 95% جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے اور 5% اس کی جوابی حکمت عملی وہاں سے اگر اہلیت ہوتی. تو یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.